एक ही दिन एक ही मामले पर दो बिल्कुल मुतज़ाद दावे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पीर यानी आज से शुरू हो रहे हैं, मगर ईरान कहता है ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये उस वक्त हुआ जब सदर ट्रंप ने बकौल उनके ईरान पर वो हमला ऐन वक्त पर रोक दिया जिसे उन्होंने दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा हमला करार दिया था। तो क्या वाकई मुज़ाकरात फिर शुरू हो रहे हैं और अमन करीब है, या ये महज एक और दावा है जो चंद दिन बाद एक नए हमले में बदल जाएगा? यही हमारी आज की टॉप स्टोरी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। BBC ने लबनान की एक इमदादी कारकुन से गुफ्तगू की है जिसने दहाइयों पर मुहित तनाज़ात के दौरान अपने ख़ानदान के अफराद और साथी कारकुनों को खो दिया। और जहानुमा में हम आपको बताएंगे कि जापान और अमेरिका ने 15 बरस में पहली बार मिलकर येन को सहारा क्यों दिया और करेंसी कमज़ोर होने का असर आखिर आम आदमी की जेब पर कैसे पड़ता है। ईरान ने सदर ट्रंप के उन दावों के बरक्स के आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं कहा है कि फ़िलहाल अमेरिका के साथ इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने यह भी कहा है कि उसने अमेरिका से हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की। हफ्ते के रोज़ सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने खलीज के इत्तेहादी ममालिक और ईरान की दरख्वास्त पर हमले मनसूख कर दिए हैं। 5 माह से जारी इस कशीदगी के दौरान ये ऐलानात का वही रवायती अंदाज़ है जिसमें सदर पहले शदीद हमलों की धमकी देते हैं और फिर आखिरी लम्हात में इन्हें मनसूख कर देते हैं। सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद जैसे ही एशिया में नए तजारती हफ्ते का आगाज़ हुआ, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में शदीद कमी देखने में आई। अमरीकी सदारती तैयारे एयरफोर्स वन पर नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मुझसे सऊदी अरब, UAE, कतर और ईरान ने ये दरख्वास्त की थी। हम कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो एक बहुत बड़ा हमला होता है, लेकिन जब इत्तेहादी दरख्वास्त करते हैं कि उसे रोक दिया जाए तो आपको सोचना पड़ता है कि चलें देखते हैं। और उन्होंने जो दरख्वास्त की वो मेरे ख्याल में उसकी वजह यह है कि एक मुआहदा हो रहा है, आबनाए हुर्मुज़ पर एक मुआहदा हो रहा है और फिर इसके बाद एटमी मामले पर, या जिसे आप ईरान को एटमी हथियारों से पाक करना कह सकते हैं, उस पर मुआहदा हो रहा है। और मशरिक़ वस्ती में BBC के नामनगार यूलियन नेल के पास अमरीका ईरान मुज़ाकरात शुरू होने के बारे में कुछ और मालूमात हैं। एतवार की रात सदर ट्रंप ने सिर्फ इतना इशारा दिया कि ये मुज़ाकरात पीर की दोपहर को होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि इनमें कौन शरीक होगा और ना ही ये बताया कि ये कहाँ मुनक्किद होंगे। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आबनाए हुर्मुज़ और ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक मुआहदे के लिए बुनियादी खदोखाल तय कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोई टाइम टेबल तय नहीं किया। हमारी मालूमात के मुताबिक अमरीकी इत्तेहादी और सालिस जून के महीने में अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे को दोबारा फाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक MOU था और इसका मकसद हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए राह हमवार करना था। और अब रुख करते हैं लबनान का, जहां इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग में एमरजेंसी कारकुनों ने बहुत भारी कीमत चुकाई है। लबनान की वज़ारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक मार्च में तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 130 से ज़ायद इमदादी कारकुन हलाक हो चुके हैं। BBC अरबिक की कैरन टोरबे लबनान में एक ऐसे सिविल डिफेंस कारकुन से मिली जिन्होंने दोनों जंगों के दौरान फ्रंट लाइन्स पर खिदमत अंजाम दी और दोनों तनाज़ात में ज़ाती नुकसान भी बर्दाश्त किया। उनकी रिपोर्ट पेश करेंगे किरण फातिमा। 2006 से 2026 20 साल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान 3 तबाहकुन जंगें और बार बार दोहराए जाने वाले अलमी और हौलनाक वाक़यात। 12 जुलाई 2006 को लेबनान में जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों को इस इरादे से हलाक और अगवा किया ताकि उन्हें उन लेबनानी और अरब कैदियों के तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सके जो इसराइल की कैद में थे। उस वक्त अली सफीउद्दीन 19 साल के थे। वो ताइर में सिविल डिफेंस के साथ एक रज़ाकार के तौर पर काम कर रहे थे, जहाँ शहरी जंग से बचने के लिए पनाह लिए हुए थे। उनमें उनकी बीवी और बेटी लिन भी शामिल थीं। जंग के चौथे दिन इसराइली फौज ने ताइर में उस इमारत पर बमबारी की जिसमें सिविल डिफेंस का मरकज कायम था। उस वक्त इसराइली फौज का कहना था कि उसने शहर में हिजबुल्लाह की एक तंसीब को निशाना बनाया था। अली का इसरार है कि उस इमारत में सिर्फ सिविल डिफेंस के एहलकार और आम शहरी मौजूद थे। मुझे मेरी बेटी इसकी माँ की बाहों में मिली। मेरी बीवी के बाजू पर श्रैपनल लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाजू जुदा हो गया हो। एक और श्रैपनल मेरी बेटी की गर्दन पर लगा। दोनों बुरी तरह झुलस चुकी थीं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, इसकी सांसें अभी चल रही थीं। वो बुरी तरह जल चुकी थी और इसे शदीद जख्म आए थे।
لن نہیں بچ سکیں، آج وہ 21 سال کی ہوتی۔ 20 سال بعد علی کے لیے ایک اور دردناک نقصان، حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ کے دوران۔ اس بار چنگاری 2023 میں حزب اللہ کی جانب سے بھڑکی، جو غزہ کی حمایت میں تھی۔ 2024 میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا، لیکن اسرائیل لبنان پر حملے کرتا رہا۔ پھر مارچ 2026 میں حزب اللہ نے شمالی اسرائیل کی جانب راکٹ داغے۔ یہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں اور ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے تھے۔ تب تک علی طائر میں سول ڈیفنس سینٹر کے ڈائریکٹر بن چکے تھے۔ اپریل کے آخر میں وہ سول ڈیفنس کے پیرامیڈکس کے ساتھ جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی حملے کے بعد ریسکیو مشن پر نکلے۔ انہوں نے پہلے ایک زخمی کو نکالا، پھر اسی مقام پر اسرائیلی فوج نے دوبارہ حملہ کیا، جس میں علی کے ساتھ موجود تینوں پیرامیڈکس ہلاک ہو گئے۔ ہم نے زخمی شخص کو باہر نکالا۔ جب ہم اسے اٹھا کر لے جا رہے تھے تو ہادی اور حسین نے مجھ سے کہا، جا کر ایمبولینس قریب لے آؤ۔ میں انہیں زخمی کو اٹھانے چھوڑ کر ایمبولینس لینے چلا گیا۔ میں گاڑی تک پہنچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے ریئر ویو مرر میں پیچھے دیکھا۔ اچانک مجھے صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ ایک میزائل سیدھا اسٹریچر کے درمیان آ کر لگا۔ بس سب کچھ وہیں ختم ہو گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا، جو فوجی اہلکاروں کے قریب کام کر رہا تھا۔ تاہم اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ 2006 کو 20 سال گزر چکے ہیں۔ ہتھیار پہلے سے کہیں زیادہ جدید ہو چکے ہیں اور ان سے ہونے والی تباہی اور ہولناکی کا تصور کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، لیکن 2006 اور 2026 کی جنگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس جنگ کی بمباری کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان راکٹوں کی تباہ کاری اور طاقت کو بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ علی کی زندگی کے یہ المیے، چاہے وہ دکھ جو انہوں نے خود سہے یا وہ بے شمار سانحات جن کے وہ اپنے کام کے دوران گواہ رہے، ایک ملک اور اس کی نسلوں کی تکلیف کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کے ملک کی کرنسی مسلسل کمزور ہوتی چلی جائے، درآمد کی جانے والی ہر چیز، تیل، خوراک، ادویات مہنگی ہوتی چلی جائیں اور آپ کی تنخواہ وہیں کی وہیں رہ جائے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کا سامنا اس وقت دنیا کی تیسری بڑی معیشت جاپان کو ہے، اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے جاپان اور امریکہ نے وہ قدم اٹھایا ہے جو 15 برس میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے۔ جاپان اور امریکہ نے مل کر کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کی اور جاپانی کرنسی ین کو سنبھالنے کے لیے اسے بڑی مقدار میں خریدا۔ مگر سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ کوئی کرنسی کمزور ہوتی کیوں ہے اور اس کا اثر عام آدمی پر کیا پڑتا ہے۔ جاپان کی وزیر خزانہ کاتایاما ساتسکی نے بتایا کہ ان کے ملک نے امریکہ کے محکمہ خزانہ کے ساتھ مل کر ین کی خریداری کی تاکہ کرنسی کے بے قابو اتار چڑھاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ 15 برس میں دونوں ملکوں کی پہلی مشترکہ کوشش تھی، اور جب کوئی حکومت اپنی کرنسی خود بڑی مقدار میں خریدتی ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بازار میں اس کی مانگ بڑھے اور یوں اس کی قدر گرنے سے رک جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ین کمزور ہو کیوں رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ جاپان اور امریکہ کے شرح سود میں فرق ہے۔ آسان الفاظ میں، جب امریکہ میں پیسہ رکھنے پر زیادہ منافع ملے تو سرمایہ کار اپنا پیسہ جاپان سے نکال کر امریکہ منتقل کر دیتے ہیں۔ اس سے ین کی مانگ گرتی ہے اور اس کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہیں سے یہ کہانی عام آدمی تک پہنچتی ہے۔ جب کرنسی کمزور ہو تو باہر سے آنے والی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ جاپان جیسا ملک جو اپنی زیادہ تر توانائی اور خوراک درآمد کرتا ہے، اس کا براہ راست شکار بنتا ہے۔ توانائی اور اشیاء خوردونوش کی قیمتیں چڑھتی ہیں اور لوگوں کی قوت خرید گھٹتی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کے لیے کرنسی کو سنبھالنا صرف معاشی نہیں بلکہ ایک سیاسی مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ مگر ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ مداخلت محض ایک وقتی سہارا ہے۔ جب تک شرح سود کا فرق اور حکومتی اخراجات سے جڑی گہری مالی پریشانیاں حل نہیں ہوتیں، ین پر دباؤ برقرار رہے گا۔ خود جاپانی حکام کے مطابق اصل امتحان یہ نہیں کہ آج ین کو کیسے سنبھالا گیا، بلکہ یہ کہ آگے چل کر ان بنیادی مسائل سے کیسے نمٹا جائے۔ تو کہانی جو ہے وہ صرف جاپان کی نہیں ہے، بلکہ کرنسی کی کمزوری، مہنگائی اور قوت خرید کا یہ رشتہ دنیا کے ہر اس ملک پر لاگو ہوتا ہے جو درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ میں ہوں مظفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہاں نما۔ اور اب ذکر یورپ میں تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ کا۔
مغربی یونان میں جنگل کی آگ بجھانے میں مصروف 2 ہیلی کاپٹر فضا میں ٹکرا گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ حادثہ پساتا کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ سیرا رینسفورڈ اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں، ان کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف۔ وہ نیچے لگی جنگلی آگ کو بجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ایتھنز کے مغرب میں 2 ہیلی کاپٹر آگ بجھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک دوسرے کی طرف مڑا اور وہ آپس میں ٹکرا گئے۔ امدادی ٹیمیں فوراً حادثے کی جگہ پر پہنچ گئیں۔ وہاں ایک ہیلی کاپٹر زمین پر گر چکا تھا اور اس کے عملے کے دونوں ارکان ہلاک ہو گئے۔ دوسرے ہیلی کاپٹر میں ایک برطانوی پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کی اور وہ اور ان کا ایک یونانی ساتھی بچ گئے۔ یونان اب جنگلی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ یہاں آگ لگنے کی پرانی تاریخ ہے، لیکن اس بار تیز اور طوفانی ہوائیں حالات کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ وہ آگ کو بھڑکا رہی ہیں اور ان ہوائی جہازوں کے لیے بھی خطرہ بن رہی ہیں جو اوپر سے پانی گراتے ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس ہیلی کاپٹر حادثے میں ہوا کا کوئی عمل دخل تھا یا نہیں۔ جن ہیلی کاپٹرز کا آپس میں تصادم ہوا تھا ان کو فی الحال گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے چند گھنٹے قبل خود وزیر اعظم نے پرواز کرنے کے خطرے پر روشنی ڈالی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یونانی عوام غم سے نڈھال ہیں۔ پورٹو جرمینو کے ساحل پر جمعے کے روز پولیس نے گھر گھر جا کر وہاں موجود ان لوگوں کو وہاں سے نکلنے کے لیے کہا جو اپنے مال مویشیوں کو بچانے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ یہ رضاکار فائٹر بتاتے ہیں کہ آگ کتنی تیزی سے پھیلی۔ وہ کہتے ہیں یہ ڈانتے کے انفرنو جیسا منظر تھا۔ سینکڑوں فائر فائٹرز کو یہاں ان شعلوں کو روکنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کو اپنی لپیٹ میں نہ پائیں اور ایتھنز کا رخ نہ کر سکیں۔ کریٹ اور کیفالونیا اور سیاحوں کے دوسرے جزیروں پر بھی آگ سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ ہوا کی رفتار کچھ کم تو ہوئی ہے، لیکن یہ اب بھی آگ بجھانے کے کام کو مشکل بنا رہی ہے اور وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ آگے آنے والے دن بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ میانمار کی نظر بند رہنما آنگ سان سوچی کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی فیڈریشن کے ایک وفد سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ 2.5 سال قبل اپنے بیٹے کے نام ایک خط کے بعد ان کا پہلا تصدیق شدہ بیرونی رابطہ ہے۔ 2021 میں فوج کے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد انہیں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ فوجی حکومت کی جانب سے قائم مقدمات میں ان کو 33 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم بعد میں سزا میں کمی کر دی گئی اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یورپ میں فٹ بال کے نگراں ادارے یویفا نے فیفا صدر جانی انفنٹینو کے اس منسوخ شدہ منصوبے پر قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے جس کے تحت فیفا کے مقابلوں کے حصے نجی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جانے تھے۔ انفنٹینو کی قیادت پر یورپ، شمالی و وسطی امریکہ اور کیریبین کے فٹ بال اداروں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یویفا اور افریقی فٹ بال کے نگراں ادارے کانکاکف نے بھی ان منصوبوں پر تنقیدی بیانات جاری کیے تھے۔ آج صبح ویلز پہلا ایسا ملک بن گیا جس نے انفنٹینو کے دوبارہ فیفا صدر بننے کی حمایت واپس لے لی۔ انڈیا میں حال ہی میں طالب علموں کے احتجاج کے دوران انتظامیہ نے پیلٹ گن کا استعمال کیا جس سے کئی مظاہرین بری طرح زخمی ہوئے۔ پولیس کارروائی میں زخمی ہونے والے شیخ ارشاد منصوری کو نئی دلی کے ایک سرکاری اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ اب انہوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں درخواست کی گئی ہے کہ عام شہریوں کی بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے مکمل یا جزوی طور پر دھات والے پیلٹ چلانے پر پابندی لگائی جائے۔ بی بی سی کے جگل پروہت نے شیخ ارشاد منصوری سے بات کی۔ وہ مومنٹ کیسا تھا جب آپ کو سب سے پہلے یہ پیلٹ گن سے آپ کی انجری ہوئی؟ واٹ واز اٹ لائک؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا اور کیا ہوا اس مومنٹ میں؟ میں راجیو چوک سے نکل کے انر سرکل سے جنتر منتر کی سائڈ جا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پولیس کے جوان تھے اور جو آر اے ایف کے تھے، ریپڈ ایکشن فورس کے جو جوان تھے، وہ اچانک سے لاٹھی چارج سٹارٹ کر دیے ہیں۔ اینڈ جب میں نے دیکھا تو میں بھی ہلکا ہلکا سے اپنے قدموں کو پیچھے کی سائڈ لے جا رہا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ اچانک سے وہاں سے بہت ساری سنکھیا میں، بہت ساری کوانٹٹی میں کچھ ٹیئر گیس کے گرینیڈس، جو ٹیئر گیس کے بومبس ہوتے ہیں، وہ لانچ کیے گئے، جو کہ کافی 2 سے 3 میرے جسٹ پیروں کے نیچے گرے۔ اینڈ دین اس کے ساتھ دونوں چیزیں ان کا کنٹینیو ہوا، لاٹھی چارج بھی وہ کرنے لگے۔ سو ہم اس ٹائم پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کیول یہی ریپیٹ کر رہے تھے کہ وی آر ناٹ لائک ٹیررسٹ، وی آر ناٹ اینٹی نیشنل، وی آر ناٹ ہیئر فار وائلنس، ہم یہاں کیول شانتی سے آئے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ سڈنلی آئی سو
کہ ایک RAF کے جوان تھے, انہوں نے اپنا ایک پوز مینٹین کیا, دا پوز واز لائک دس. سو ایوری ون واز تھنکنگ کہ دس از فار تھریٹننگ, اینڈ ہمیں اس ٹائم پہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ گن کون سی تھی. ہمیں لگا وہ نارمل گن. ان کے ہاتھوں میں وہ گن دیکھی؟ ہاں, میں نے پراپر وہ گن دیکھی. کتنے دور تھے آپ سے؟ میں لگ بھگ ان سے 50 میٹر کی ڈسٹینس پہ تھا, اینڈ وہاں پہ کچھ اور بھی ساتھ میں لوگ کھڑے تھے. میں کسی کو نہیں جانتا, میں وہاں پہ پراپر اکیلے اس پروٹیسٹ میں گیا تھا. اینڈ سڈنلی جسٹ لائک آفٹر 5 seconds آئی ہرڈ اے ساؤنڈ آف فائر. میں نے ساؤنڈ سنا اور اچانک سے ایک گولی, ایک بم جو بھی تھا وہ آ کے میرے آئی برو کے کارنر پہ ہٹ ہوا. جب وہ یہاں ہٹ ہوا تو اس کے کچھ پیلٹس تھے, اس کے جو پارٹیکلس تھے وہ اسکیٹرڈ ہو کے میرے فیس کی ڈفرینٹ اسکن پہ پینیٹریٹ کیے میرے اسکن کو, مطلب میرے چہرے کے الگ الگ حصے پہ جا کے میرے اسکن کے اندر انٹر ہوئے. اینڈ دین وہ اس کا کارتوس یہاں سے ریفلیکٹ کر کے میرے یہاں پہ اگین یہاں سے ریفلیکٹ کر کے یہاں پہ ہٹ کیا. اینڈ جو اس کے ریمیننگ پارٹیکلس تھے وہ آگے واپس سے اسکیٹرڈ ہوئے اور میرے یہ لوور چن میں, میرے مین نیک میں اور میرے شولڈر, رائٹ شولڈر میں یہاں پہ اس کے جو پارٹیکلس تھے وہ اگین میرے اسکن کے اندر پینیٹریٹ ہوئے اور میرے اسکن کے اندر انٹر ہوئے. اس پیلیٹ گن کے استعمال کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آج؟ اگر سامنے کوئی پروٹیسٹر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی گن ہے یا پھر کچھ ایسا آئٹم ہے جو وائلنس کریٹ کر سکتا ہے, اگر آپ اس کو تب یوز کر رہے ہیں, وہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پولیس اپنے کنٹرول مطلب اپنے خود کے بچاؤ کے لیے یوز کرے. بٹ اگر سامنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ ان کے اوپر کر رہے ہو, یہ ٹوٹل ہی غلط ہے میرے نظروں میں, بالکل 100% غلط چیز ہے. بیکاز اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ اتنا ڈینجرس, اتنا انجرڈ, مطلب جو اتنا انجری دے سکتا ہے, اتنا مطلب یہ ویپن یوز کرنا کافی غلط ہے. جگل پروہت بات کر رہے تھے شیخ ارشاد منصوری سے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں. ہمارے انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں. غزن فیضر کو اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی.